रहे, वापस आते रहे, इमाम आली मकाम हम में तशरीफ नहीं लाए तो मजबूर होकर हमने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। चुनांचे इमाम आली मकाम ने लोगों से मशवरा फरमाया, बताओ क्या किया जाए। लोगों के खतूत आ रहे हैं, सहाबा किराम का मजमा हाजिर हुआ। सहाबा कहने लगे, अरे इमाम आली मकाम, हम हरगिज आपको कूफा जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि कूफा वाले लायूफी हैं, वो धोखेबाज हैं। उन्होंने आपके वालिद मोहतरम मौला अली को धोखा दिया था, आपके भाई हजरत इमाम हसन को धोखा दिया था, वो आपको भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए हम हरगिज ये मशवरा आपको नहीं दे सकते कि आप कूफा चले जाए। इमाम आली मकाम में इरशाद हुआ, फिर क्या मशवरा देते हो। वहां से खतूत पर खतूत आ रहे हैं, लोगों की अर्जियों पर अर्जियां आ रही हैं, आदमी पर आदमी आ रहे हैं। सबका तकाजा ये है, आप कूफा आइए, बताओ आप लोग क्या कहते हो। सब लोगों ने मशवरा दिया कि आप तशरीफ न ले जाएं, बल्कि अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को भेज दें। पहले उन्हें भेजें, जब वो जाएंगे वहां के हालात का जायजा लेंगे। हर अक्लमंद आदमी जान सकता है, इसके अलावा और क्या रास्ता था। जाहिर है अब जब खतूत आ रहे हैं, मशवरा भी खिलाफ जा रहा है, अब बात यही ना हो सकती है कि अपने किसी आदमी को भेजा जाए। जो जाए वहां के हालात देखे, वहां की सुबह देखे, वहां के शाम देखे, वहां लोगों के अंदाज देखे, वहां की हालात देखे। अकल यही कहती है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए इमाम आली मकाम ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, कूफा चले जाओ, जाकर वहां के हालात का जायजा लो। अगर जो उनके खतूत में मौजूद है वही बात अगर उनके दिल में भी मौजूद है, अगर वही बात उनके दिलो जान में ही कैफियत है, तब तो अबिहा तब तो ठीक है। आप वहां पर खत लिखना, मैं चला आऊंगा। और अगर खत में ये कुछ लिख रहे हैं, इनके परिस्तादे कुछ कह रहे हैं और इनके जहन में कुछ है, तो आप बताइएगा, हम नहीं आएंगे। चुनांचे जब इमाम आली मकाम जाने का, इमाम आली मकाम के भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील जाने का इरादा करते हैं, तो आपके दोनों बेटे मोहम्मद इब्राहिम, आपके दो और बेटे थे, उन्होंने भी इरादा कर लिया कि चलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। चुनांचे उनकी उम्र कलील थी, वारिद के साथ होते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम अपने फर्जंदों को लेकर बड़ी तेजी के साथ चलते हैं, गुजरते चले जा रहे हैं, शाहराहों से, जंगलों से, वादियों से गुजरते गुजरते आगे बढ़ते बढ़ते कूफा पहुंचे। जब कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने आपका इस्तकबाल फरमाया, वहां के लोगों ने आपसे बड़ी मोहब्बत का मामला किया, बड़ी अकीदत का मामला किया, आपके बच्चों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया। वहां की औरतों ने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, अपने बच्चों से ज्यादा उन बच्चों की अहमियत दी। हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि तकरीबन 12,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। जब ये खबर पहुंची तो वहां के जो गवर्नर थे, सहाबी रसूल हजरत नोमान इब्ने बशीर थे, वो नबी करीम के सहाबी थे। आपको जब खबर मिली तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, यजीद बड़ा जालिम आदमी है। अगरचे मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, लेकिन याद रखना यजीद जालिम आदमी है। वो आदमी भेजेगा, वो फौज भेजेगा जो आकर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर देगी, इसलिए तुम लोग सुधर जाओ। एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा कि यहाँ के हालात बिगड़े हुए हैं, लोग हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैठ कर रहे हैं और आप हैं जो कमजोर बने हुए हैं। हजरत नोमान इब्ने बशीर ने कहा, फिर मैं क्या करूं भाई, मैंने किससे कहा है कि जाओ हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैठ करो। कहा नहीं है तो फिर हजरत इमाम मुस्लिम को पकड़वा कर शहीद क्यों नहीं कर देते। हजरत नोमान इब्ने बशीर के सहाबी थे, उन्होंने कहा पूरी दुनिया की कोई बादशाही मुझे दे और फिर कहे कि मैं इमाम आली मकाम के घर के किसी
اپنا ہاتھ بڑھاؤ، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے خطوط بھیج دیے، ادھر 12,000 لوگوں نے ہفتے بھر کے اندر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ جب حالات یہ بنے تو حضرت امام مسلم نے ایک ہفتے میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد خط لکھا اور لکھا کہ اے امام عالی مقام، یہ لوگ جو خط میں لکھ رہے تھے اس سے یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب میں آیا ہوں آپ کا نائب بن کر تو یہ لوگ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کر رہے ہیں، میرے قریب آ رہے ہیں، بار بار یہ خطوط بار بار یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں آپ کے نام کی۔ جب آپ آئیں گے تو یہ تو دل و جان آپ پر فدا کر دیں گے، یہ تو بڑی محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے، بڑی رغبت کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس لیے اے امام عالی مقام، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنے وعدے پر پکے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے خطوں میں لکھا تھا وہی ان کا انداز اب بھی نظر آ رہا ہے۔ خط لکھ کر آپ نے بھیج دیا۔ ادھر ان لوگوں نے جو یزید کے آدمی تھے انہوں نے یزید کے پاس پیغام بھیجا کہ کوفہ کا علاقہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اگر اسے بچانا ہے تو کسی سخت آدمی کو بھیجنا ہوگا۔ حضرت نعمان ابن بشیر یا تو کمزور ہے یا تو کمزور بن رہے ہیں، اگر یہ گورنر رہے تو تمہارے ہاتھ سے کوفہ چلا جائے گا، اور اگر یہ کوفہ چلا گیا تو پھر تمہاری زندگی اور تمہاری خلافت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ یزید نے مشورہ لیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ سخت آدمی عبید اللہ ابن زیاد ہے، وہ کسی کی قدر نہیں کرتا ہے، کیسا بھی قدر والا ہو کسی کی عزت نہیں پہچانتا ہے، اس لیے اگر مناسب ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو آپ کوفہ کا گورنر مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ وہ بصرہ کا گورنر تھا، خط بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ تم اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو گورنر بناؤ بصرہ کا، اور خود کوفہ جاؤ، نعمان ابن بشیر کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں نے اسے معزول کر دیا ہے اور تمہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا ہے۔ وہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد اپنے علاقے سے چلا، چل کر کے اس نے چند لوگوں کو ساتھ لیا۔ جب وہ کوفہ کے اندر قریب آیا کوفہ کے تو اس راستے سے ہٹ کر اس راستے کو اس نے اپنا لیا جو راستہ مدینے سے کوفے میں آتا تھا، اور ادھر امام عالی مقام نے تمام کوفے والوں کو خبر کر دیا تھا کہ میں نے امام حسین کو خط بھیج دیا ہے، ضرور وہ جلد از جلد تم میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ لوگ روز اس راستے پر آتے کہ ہو سکتا ہے امام عالی مقام آ رہے ہوں، امام عالی مقام آ رہے ہوں۔ ایک دن لوگ نکلے، دیکھا کچھ لوگ ہیں جو نقاب ڈالے ہوئے آ رہے ہیں، دل میں خیال کیا ہو سکتا ہے امام پاک آئے ہوں، یہ امام پاک حضرت امام حسین شہید کربلا ہوں۔ یہ خیال کرتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھے، آپ کا استقبال کرنا شروع کیا، اشعار اور نعرے لگانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر دی گئی کہ یہ نبی کریم کے نواسے حضرت امام حسین نہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد آگے بڑھا اور جا کر کوفہ کے دارالعمارت میں جا کر حضرت نعمان ابن بشیر کو پیغام دیا کہ آپ کو معزول کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی کی، جب یہاں کے لوگوں میں حالات بگڑے تھے تو آپ کو سختی کرنا چاہیے تھا۔ حضرت امام نعمان ابن بشیر نے کہا میں کیا سختی کرتا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا تو میں نے کیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا آپ نے وہ کیا نہیں، آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دینا چاہیے تھا۔ نعمان حضرت امام مسلم کی یہ خبر سن کر نعمان ابن بشیر نے کہا مجھے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ موت آ جائے یہ تو مناسب ہے، ایک گورنری نہیں ہزاروں گورنری میرے ہاتھ سے چلی جائے یہ تو مجھے محبوب و مرغوب ہے، لیکن نبی کریم کے گھر کے کسی فرد کا خون
میرے ہاتھ میں لگے میں ہرگز اس کو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ تم عقل کے اندھے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ان کی عظمت نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ظالمانہ طریقے کو اپناتے ہوئے، اپنے ظلم کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے، جو کوفہ کے مین آدمی تھے، بڑے مخصوص اور بڑے مضبوط آدمی تھے، ان لوگوں کو اس نے قید کروا لیا، اور قید کروانے کے بعد اس نے لوگوں کو قید کروا کے بند کروا لیا، اور لوگوں سے کہنے لگا بتاؤ یہ حالات کیسے بن گئے، اس طرح معاملات کیسے بگڑ گئے، ایسی کیفیت کیسے پیدا ہو گئی۔ چنانچہ وہ لوگوں سے کہنے لگا، ادھر امام عالی مقام حضرت مختار ابن عبید سقفی کے عبید کے گھر آپ تشریف فرما تھے، جب آپ کو خبر ہوئی کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے تو آپ ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچے، وہاں قیام پذیر تھے۔ ہانی ابن عروہ اہل بیت کے بڑے شیدائی تھے، بڑے عاشق تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے اہل بیت سے۔ جب امام مسلم ان کے گھر پہنچے تو حضرت امام مسلم کو ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر میں ایک محفوظ مقام دے دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد سے ہانی ابن عروہ کو بڑی عقیدت تھی، بڑی دوستی تھی، لیکن پھر بھی ملنے نہیں آتے تھے، اور انہوں نے بتایا میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں گھر رہتا ہوں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو ضرورت درکار تھی پتہ لگایا جائے کہ نبی کریم کے گھر کے فرد حضرت امام مسلم کہاں ہے۔ بڑی کوششیں اس نے کر لی، بڑی محنت اس نے کر لی، بڑی کاوش کر لی کہ پتہ لگایا جائے آخر ہے کہاں، لیکن پتہ چلتا ہی نہیں تھا۔ شامی ایک غلام ماقل تھا، اس کو 3000 درہم دیا اور کہا جاؤ تم پتہ لگاؤ امام مسلم کہاں تشریف فرما ہے۔ چنانچہ یہ ماقل چلا لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ حضرت امام مسلم کہاں ہیں، بڑی تلاش و جستجو کرتا رہا۔ ایک دن ڈھونڈا، 2 دن ڈھونڈا، 3 دن ڈھونڈا، ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے بھی کوئی سراغ نہ لگا۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا، وہ یہ آیا کہ حضرت امام مسلم جب یہاں جلوہ فرما ہے تو ظاہر ہے جو لوگ سچے پکے مومن ہیں انہیں تو اس کی خبر ہوگی ضرور، کیونکہ امام مسلم کا ضرور کچھ نہ کچھ چاہنے والے ہوں گے۔ وہ جو سیاسی لوگ ہیں جنہیں دنیا کی طلب ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مطلب نہ رکھتے ہو، لیکن جو دیندار ہیں انہیں طلب ہوگی۔ چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر آیا، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے۔ ایک فرد تھے جن کا نام تھا حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی، وہ بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے تھے، بڑی دیر تک وظیفہ پڑھتے رہے۔ جب باہر نکلنے لگے تو یہ ماقل ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا ذرا بتائیں تو صحیح، میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے نبی کریم کے گھرانے کے حضرت مسلم یہاں آئے ہوئے ہیں، بڑی تلاش میں کرتا ہوں، 3000 درہم میرے پاس ہے، بڑے مشکل میں وہ ہے، میں چاہتا ہوں 3000 درہم ان کو ہدیہ دے دوں، اسی لیے میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی نے کہا یہاں بڑے سارے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، تم مجھے سے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا بات اس کی یہ ہے آپ کی نماز، آپ کا تقوی، آپ کے چہرے کی چمک، آپ کے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ آپ اہل بیت کے شہدائی ہو، اہل بیت کے سچے پکے عاشق ہو، اہل بیت کے نام پر جان قربان کرنے والے ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کسی اور سے پوچھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے ہی راز کھل جائے میں پھنس جاؤں، اس لیے میں نے جب آپ کے چہرے کو پڑھا، آپ کی نماز کو دیکھا، آپ کی عبادت کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ آپ اہل بیت کے سچے شہدائی ہو گے۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی اس ظالم کے اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کو لے کر گئے، جا
जाकर हजरत उर्वा इब्न हानी के घर ले जाकर हजरत इमाम मुस्लिम से मिलाया। उसने 3000 दिरहम आपको हदिया दिया। अब क्या था, वो माकल आता, दिन भर बैठता और पूरी खबर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जाकर शाम को पहुंचा देता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब हो गए तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हानी इब्न उर्वा को मिलने के लिए भेजा। हानी इब्न उर्वा को मालूम था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को तो पता ही नहीं है कि हजरत इमाम मुस्लिम कहाँ है, उसे कैसे पता चल सकता है। मैंने तो बड़े महफूज जगह पर उन्हें जगह दी है और बड़े खास लोगों को मैं मिलने देता हूँ, उसे पता नहीं होगा। तन्हा चले आए। जब पहुंचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हानी इब्न उर्वा को देखा, बड़ी सख्ती से कहने लगा, मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ, तुम्हारी मुझसे मोहब्बत है और तुम्हारा आलम यह है कि मेरे दुश्मन को अपने घर में छिपाए हुए हो। हफ्ता भर हो गया है, बहुत ढूंढवाया, पता लगाया, पता नहीं चला और आलम यह है कि वो तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं और तुम हो कि बता नहीं रहे हो। हानी इब्न उर्वा ने कहा, ये झूठ खबर किसी ने आपको पहुंचाई है, ऐसा नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। किसी की जान बचाना हो तो झूठ बोलना फर्ज है। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो आदमी गुनाह पाएगा। जैसे कोई आदमी अगर किसी घर के अंदर छिपा हुआ है और किसी ने देखा कि एक आदमी तलवार लेकर आया और वो किसी मुसलमान को मारना चाहता है, सामने हो तो जो छोटी गलती हो उसे इख्तियार किया जाए और उस झूठ बोलने पर कोई गुनाह नहीं होगा। चुनांचे हजरत उर्वा इब्न हानी ने कहा, नहीं वो मेरे घर नहीं है, ये खबर तुम्हें झूठ पहुंची है, किसने बता दिया है? मुझे मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है, ये खबर किसने दी? उसने इतने में उसी माकल अपने गुलाम को हजरत हानी इब्न उर्वा के सामने कर दिया। जब उन्होंने उसे देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अब क्या कह सकते थे, क्योंकि खुद देख रहे थे। 3 दिन आकर वो बैठता रहा, हालात सुनता रहा, सारी खबर आकर देता रहा। तो हजरत हानी इब्न उर्वा कहने लगे, ये गुलाम ठीक कहता है, मैंने उन्हें अपने घर रखा है, लेकिन याद कर लो मैं उन्हें बुलाकर अपने घर नहीं लाया हूँ। वो आ रहे थे, दरवाजे से गुजरे और उन्होंने कहा था मुझसे कि कौन है जो हम नबी के घर वाले को अपना मकान दे दे रहने के लिए, हम जन्नत में उसे अपने नाना से मकान दिलवा देंगे। बता जरा सही, कौन ऐसा मुसलमान होगा जिससे ये बात कही जाए और वह इनकार कर सकता है? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, तू ही बता, अगर कोई बंदा ऐसा कहे तो कौन ऐसा मुसलमान होगा? नबी करीम का शहदाई होगा, नबी करीम का कलमा पढ़ने वाला होगा कि नबी करीम के घराने का कोई फर्द आ जाए और उससे ये कह दे, मुझे अपने घर में जगह दे दो, आज तुम जगह रहने की दोगे, मैं तुम्हें अपने नाना से, अपने नानाए मोहतरम से जन्नत में मकान दे दूंगा। बताओ, है कोई मुकद्दर का फूटा जो इनकार करेगा? मैं कैसे इनकार कर सकता था? कहा इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वाकई जो नबी करीम का कलमा पढ़ता हो और नबी करीम के घर का कोई फर्द आ जाए और ऐसा सवाल करे, अगर वो उसका उल्टा जवाब देगा तो मुसलमान ही नहीं है। तुमने अच्छा किया है। लेकिन ऐ हानी इब्न उर्वा, अब मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है उनको अपने घर रख लिया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मेरे हवाले उनको कर दो। हानी इब्न उर्वा ने कहा, यह भी नहीं हो सकता, वो मेरे मेहमान हैं और मैं मेहमान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता कि तुम, मुझे मालूम है अगर तुम्हारे हवाले करूंगा तो तुम शहीद कर दोगे। उसने कहा, नहीं तो फिर तो मैं तुम्ही को शहीद कर दूंगा। आपने फरमाया, अगर तू मुझे शहीद करेगा तो क्या समझता है तू बच जाएगा? तेरे अगल बगल भी तलवार चमकेगी, तेरे भी हाथ पैर काटे जाएंगे, क्योंकि मैं मक्का के, मैं एक कूफा के अंदर कोई तन्हा नहीं हो, मेरा भी एक बड़ा खानदान है, मेरे भी भाई और भतीजे हैं, मेरे भी बड़े लोग हैं। तू क्या समझता है मेरी गर्दन काट के तू बच जाएगा? हरगिज तू बच नहीं सकता है। इब्न ज़ियाद ने जब इतना सुना तो हानी इब्न उर्वा को डंडे से मारना शुरू किया और ले जाकर बंद कर दिया रूम के अंदर। जब बंद किया तो हानी इब्न उर्वा को पूरे कूफा के अंदर ये ऐलान हो गया, हानी इब्न उर्वा शहीद कर दिए गए। हानी इब्न उर्वा का चचाजाद भाई अमर इब्न मलहज
وہ اٹھتا ہے، اس نے اپنے آدمی لیے اور آ کر دارالعمارہ کو گھیر لیا۔ تقریباً 40,000 لوگوں نے دارالعمارت کو گھیر لیا اور امام مسلم بھی آ گئے۔ تمام ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے، اے نبی کریم کے گھر کے پردے قریب امام مسلم، آپ اجازت دیجئے، ہم ابھی اس پر حملہ کریں گے، دارالعمارت کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اسے ہم پارا پارا کر دیں گے، اور پھر ظاہر ہے اگر وہ آپ اجازت دے دیتے تو عبید اللہ ابن زیاد بھی مارا جاتا، لیکن نبی کریم کے گھر والے تھے۔ آپ نے ارشاد کیا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تلوار چلے، لوگوں کی گردنیں کٹیں، لہذا ٹھہر جاؤ۔ اب اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے جب حالات دیکھے کہ معاملہ بالکل بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیفیت تو بڑی سخت ہو گئی ہے، حالات بڑے دگرگوں ہو گئے، اب کیا کریں، کیونکہ 40,000 لوگوں نے تلوار سے گھیر لیا ہے۔ اب اس نے قاضی شریح جو اس علاقے کے بڑے مضبوط آدمی تھے ان کو بلایا، کہا تم لوگوں کو غلط میسج پہنچا ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ہانی ابن عروہ کو میں نے ایک روم میں نظر بند کیا ہے، ان کی گردن نہیں کٹی، وہ مارے نہیں گئے ہیں، یہ خبر اس نے پہنچوائی اور قاضی شریح سے کہا دیکھ کر آپ ہی بتا دو۔ قاضی شریح جب پہنچے تو ہانی ابن عروہ نے کہا، اے قاضی شریح آپ باہر نکل کر میرے بھائی کو بتا دیجئے کہ یہاں 15 آدمی زیادہ سے زیادہ اندر ہیں، اگر صرف وہ لوگ تھوڑا حملہ کرے تو یہ سب کے سب قید ہو جائیں گے۔ لیکن ہانی ابن عروہ جب باہر نکلے تو لوگوں کوتوال آپ کے ساتھ تھا، اس لیے آپ یہ نہ کہہ کر کے لوگوں سے آپ نے کہا کہ حضرت ہانی ابن عروہ باحیات ہیں، ان میں کوئی دقت نہیں ہے۔ چنانچہ اب عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا سب کے رشتہ داروں سے کہ جاؤ اپنے اپنے گھر والوں سے کہو کہ اپنے اپنے گھر والے واپس چلے جائیں، ورنہ یاد رکھنا یہ لوگ حملہ بعد میں کریں گے، تم لوگوں کی گردنیں پہلے کاٹ کر میں یہاں ٹانگ دوں گا۔ اب وہ لوگ آئے، ہر ایک آدمی آتا اپنے گھر والوں کے سامنے روتا گڑگڑاتا آنسو بہاتا، میرے گھر والوں میری جان اگر تمہیں عزیز ہے، بڑی محبت مجھ سے ہے تو تم لوگ واپس چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم نے حملہ کیا تو حملہ کر کے قلعے پر بعد میں تم قابض ہو گے، اس سے پہلے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ کوفی لا یوفی اسی طرح ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے لوگ چلے گئے، حضرت امام مسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے تقریباً 500 لوگ آپ کے مقتدی تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی آپ کے پیچھے نہیں، تنے تنہا حضرت امام مسلم تھے۔ ان کی جو عادت تھی دھوکہ دینا، انہوں نے کر دکھایا تھا۔ چنانچہ حضرت امام مسلم ہیں، کوفہ کا علاقہ ہے، ہانی ابن عروہ کے گھر سے بھی نکل چکے ہیں، اب کہاں جائیں، کدھر بڑھیں، کس کے گھر میں ٹھہریں، کہاں جگہ بنائیں، ہاتھ میں تلوار لیے کوفہ کی گلیوں میں آپ چلتے جا رہے ہیں، سخت پیاس سے بھی نڈھال ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، گلیوں کو دائیں سے دیکھتے ہیں بائیں سے دیکھتے ہیں، ظاہر نیا علاقہ ہے، نئے علاقے میں گلیوں میں چلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اونچی اور نیچی وہاں کی جو نالیاں ہوتی ہیں اسے عبور کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑے مشکل سے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے گزر رہے ہیں، قریب پہنچے دیکھا سارے دروازے بھی بند ہیں، کسی کا دروازہ کھلا بھی نہیں ہے، سوچتے ہیں کہاں سکون اختیار کریں، کس کے گھر میں ٹھہریں، کس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کس سے پانی لاگیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دیکھا ایک گھر ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اس گھر کے دروازے پر گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، آپ قریب پہنچے، آپ نے کہا پانی پلا دو، وہ گھر کے اندر گئی پانی لے کر آئی، آپ بیٹھ کر پانی پی لیتے ہیں، جب وہ بوڑھی عورت باہر آئی کہنے لگی وہ مسافر تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تمہیں پانی پلا دیا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو، اب کیوں نہیں جاتے ہو؟ حضرت امام مسلم کہتے
کہ میں کہاں جاؤں، مجھے لوگوں نے بلایا تھا، علاقہ نیا ہے، میرا نام مسلم ہے، میں نبی کریم کے گھرانے کا ہوں، اے بوڑھی عورت اگر تو اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دے تو میں اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تجھے جنت میں جگہ دلوا دوں گا، کیونکہ تجھے معلوم ہے میرے نانا وہ ہے جن کے لیے رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی کریم میں نے آپ کو کوثر سلسبیل عطا کر دیا ہے، میں نے جنت عطا کر دیا ہے، تمہیں معلوم ہے تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتی ہو، اگر کسی کو جنت ملے گی تو میرے نانا ہی کے صدقے ملے گی، میرے نانا ہی کے عطا کرنے سے ملے گی۔ وہ عورت کہنے لگی میں یہ تو سوچتی تھی کہ میرا مقدر کب جاگے گا، آج پتا چلا میری قسمت بیدار ہے کہ اس نبی کریم کے گھر آنے کا فرد فرید میرے گھر آ گیا، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتی ہوں، جس پر سر دھرم کی بازی لگاتی ہوں، جس کا رخ زیبا نہیں دیکھا تو کم سے کم ان کے گھرانے کے فرد کو تو دیکھ رہی ہوں، چلو میرا گھر یا آپ کا گھر ہے، گھر کے اندر لے گئی، آپ کے دیکھ کر بڑی خوش ہے، کھانے کا بھی انتظام کیا، لیکن اسی کا بیٹا اسد ہے، ایسا بہت ہوا ہے، باپ نیک ہے بیٹا ظالم ہے، ماں نیک ہے بیٹی ظالم ہے، اب بیٹی صحیح ہے ماں خراب ہے، ایسا بہت ہوا، رب نے اعلان فرمایا اس لیے اے لوگو تم اپنی جان کی ذمہ دار ہو، ہر آدمی اپنی جان کا ذمہ دار ہے، کسی کو اس کے بیٹے کے بارے میں اس وقت سوال ہوگا جب اس نے اپنے بیٹے کو کھلایا پلایا بھی ہوگا، اس کے ماتحت بھی ہوگا، پھر بھی اسے دین نہ سکھایا ہوگا۔ چنانچہ وہ عورت خوش ہے، اتنے میں اس کا بیٹا اسد آیا، جب دیکھا حضرت امام مسلم اس کے گھر ہیں، وہ حکومت سے دوستی رکھنے والا چال باز فرد تھا، بڑا خوش ہوا، لیکن دونوں کی خوشی میں فرق تھا، وہ بوڑھی عورت خوش تھی کہ نبی کریم کے گھرانے کے فرد میرے گھر آئے ہیں، اور ادھر یہ ظالم خوش تھا کہ کل جب میں جاؤں گا کوتوال کو بتاؤں گا تو مجھے بڑا انعام دیا جائے گا، وہ اس چکر میں خوش تھا۔ آخر کار صبح ہوئی، ابن زیاد کا یہ آدمی اسد جا کر کوتوال محمد ابن اسعد کو جا کر اس نے خبر دی کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں جلوہ فرما ہے، چنانچہ محمد ابن اسعد چند دروغہ فوجیوں کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر امام مسلم کو قید کرنے کے لیے آ گیا، جب وہ قریب پہنچا گھوڑے کی آواز سنی، حضرت امام مسلم نے جان لیا ضرور بھی ضرور یہ لوگ مجھے قید کرنے آئے ہیں، مجھے پکڑنے آئے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور آپ باہر نکلے، اب ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے ان پر حملہ کیا، کبھی مشرق جب ان پر حملہ کرتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے حملہ کرتے جا رہے ہیں، ظاہر ہے اسی گھرانے کے پردے فرید ہیں جسے زمانہ مولا علی کہتا ہے، داد شجاعت ان کے اندر بھی موجود تھی، جتنے لوگ آئے تھے کوئی آپ پر قبضہ نہیں جما رہا تھا، تنہا آپ اپنی تلوار اور نیزے سے ان سب کو اپنے دور کیے ہوئے تھے، قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ جب محمد ابن اسعد نے دیکھ لیا کہ ایسے تو ہم انہیں قید نہیں کر سکتے تو اس نے کہا اے امام مسلم آپ کو ہم امان دیتے ہیں، آپ نے اپنی تلوار روک لی اور ارشاد فرمایا سنو تم نے امان کی بات کہی ہے اس لیے میں نے تلوار روک لی ہے، اور اگر تم امان نہ دیتے تو ہرگز میں تلوار نہ روکتا۔ چنانچہ آپ کو بٹھایا لے کر چلے، جب کچھ آگے بڑھے تو تلوار آپ کی پیٹھ سے ان ظالموں نے نکال لیا۔ جب امام علی مقام کے اس بھائی چچا زاد بھائی نے تلوار نکالتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بغیر تلوار کے لے چلے۔ حضرت امام مسلم نے کہا اچھا جو تم نے امان دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمیں امید ہے کہ ابن زیاد تم پر رحم کرے گا، تاب رحم کی بات رہ گئی ہے، وہ امان کہاں چلی گئی؟ چنانچہ چلتے چلتے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد نے سے آپ نے سلام نہ کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میری جان کو لینا چاہتا ہے مجھے مارنا چاہتا ہے تو سلام کیسا، اور اگر ایسا نہ ہو تو سلام کرنا تو میرے نبی نے فرمایا ہے، میں تجھ سے سلام کرتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ آئے کیوں تھے یہاں پر؟ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگ چین سے رہ رہے تھے، سکون سے کھا پی رہے تھے؟ یہاں آئے تھے تاکہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کریں، لوگوں کو آپس میں لڑائیں، لوگوں کی گردنیں کٹے، عورتیں بیوہ ہو
ہو، لڑکے یتیم ہو، لوگوں کا خون بہے، اس لیے آئے تھے۔ حضرت امام مسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہم آئے نہیں بلائے گئے تھے۔ یہی کے لوگوں نے بتایا تھا کہ تمہارے گھر والوں نے ان پر ظلم کیا، ان کے جو اچھے لوگ تھے انہیں شہید کیا، جو برے لوگ تھے انہیں چھوڑ دیا۔ ہم آئے تھے تاکہ ان کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ آخر کار وہ ظالم آپ پر سختیاں کرتا گیا، باتیں بڑھتی گئی۔ جب آپ نے حالات دیکھے تو آپ نے فرمایا میں آخری دور میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ وصیت کر دیجئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا آپ وصیت کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا عمر ابن سعد کو جو قریش کا رہنے والا تھا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، بڑے عظیم صحابی، بڑی شان والے صحابی ہیں۔ میں نے ابھی بتایا ایسا بہت ہوتا ہے، باپ نیک بیٹا خراب، چنانچہ آپ سمجھ سکتے ہو وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ غزوہ احد میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سرکار نے انہی سے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، تمہارے ماں باپ، تم میرے ماں باپ تم پر فدا۔ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ آپ نے بلایا تاکہ وصیت کریں۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، اے امام عالی مقام چلے آئیے، آپ لوگ منع کر دیجئے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ 700 درہم میں نے یہاں قرض لیا ہے، آپ اسے میری طرف سے دے دیجئے گا، میرے گھر والوں سے اسے لے لینا۔ تیسری بات یہ تھی جب مجھے شہید کر دیا جائے تو دفن کر دینا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے تینوں باتیں وصیت کے طور پر، پردے کے طور پر کہی تھی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کا وہ اتنا بڑا پٹھو تھا وہ ظالم کہ وہ آیا تینوں باتیں بیان کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس میں سے 2 باتیں تمہارے اوپر ہیں، لیکن تیسری بات کہ تم کو دفن کرنے کا میں موقع نہیں دوں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو میں شہید کروں اور ان کے جسم کو گھوڑے پر کاٹ کر پورے کوفہ میں اس کو میں کوفے میں پورے رگڑواؤں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ معاذ اللہ ان ظالموں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کوفہ کے دارالخلافہ پر لے جا کر کے آپ کو شہید کیا اور آپ کے جسم کو زمین پر پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم کے فرد فرید، نبی کریم کے گھرانے کے یہ فرد فرید، اہل بیت نبوت کے فرد نبی کریم کے نواسے کی محبت میں اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ شہید ہو گئے تو پورے کوفہ کے اندر ایک کوہرام سا مچ گیا۔ کوفہ والے حیرت زدہ، بڑے پریشان حال و شجدہ تھے، بڑے خیالات اور اوہام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، لوگ کانپنے لگے، گھبرانے لگے، کیونکہ حضرت امام مسلم کی شہادت کوئی ہلکی بات نہیں تھی، بڑی عظیم شان والے، بڑی رفعت والے، بڑے مقام والے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سمجھا تھا کہ ہم حضرت امام مسلم کو شہید کریں گے تو ہم بڑی حکومت پالیں گے، بڑا درجہ پالیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ عزت اسے ملتی ہے جسے اللہ دیتا ہے، درجہ اسے ملتا ہے جسے اللہ دیتا ہے، مقام اسے ملتا ہے جسے اللہ دیتا ہے، اور اسی کی حکومت قائم رہتی ہے، اسی کی دولت قائم رہتی ہے، اسی کی ثروت قائم رہتی ہے، اسی کا ایمان باقی رہتا ہے جو اللہ کی رضا میں زندگی گزارتا ہے، رب سے راضی ہو کر زندہ رہتا ہے، اور جو رب کی رضا سے کوئی ٹھکراتا ہے اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی جاتی ہے۔ حضرت امام مسلم نے اپنی جان آفری کے حوالے کی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ اس زندگی سے جو زندگی بستر پر، جو موت بستر پر آئے اس سے کروڑ درجہ یہ زندگی بڑی محبت والی، بڑے مقام والی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلاۃ التسلیم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے
رضائے رب کے لیے مارا جاتا ہے، اسلام کی شان کو بلند کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، اسلام کے وقار کا پرچم لہرانے کے لیے مارا جاتا ہے، کلمہ طیبہ کو پھیلانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ اے دنیا والوں جان لو، اسے فقط ایک چونٹی کاٹنے کا درد ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ایسی کر دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، اسے وہ زندگی ملتی ہے موت کے بعد، ایسی زندگی ملتی ہے جس زندگی کی مثال ہی قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس سے کہا جاتا ہے تو جنت میں چلا جا، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، جنت میں رہتا ہے، جنت کی نعمتوں کو کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے اے بندے کیا تو ساری نعمتوں کو پا کے خوش ہو گیا؟ وہ بندہ کہتا ہے اے رب قدیر میں نے تیرے جنت کا پانی بھی پی لیا ہے، یہاں کے پھل بھی کھا لیے ہیں، یہاں کی چیزیں بھی کھا لی ہیں، لیکن مجھے لذت نہیں ملی۔ ایسی لذت اے رب قدیر میں چاہتا ہوں تو مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، دین کے لیے میں پھر مارا جاؤں، کیونکہ جب میں تیری راہ میں مارا گیا تو جب میرا سر کٹا تھا تیری راہ میں تو جو مجھے لذت ملی تھی وہ جنت کے پانی میں بھی نہیں ہے، وہ جنت کے پھل میں بھی نہیں ہے، وہ جنت کے کھانوں میں بھی نہیں ہے۔ اے اللہ وہ لذت میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں میں نے جنت آدمی کی زندگی ایک بار رکھی ہے، تمہارے لیے بشارتیں ہو کہ تم دنیا سے آئے ہو اس حال میں شہادت کی موت پائے ہو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین شہید کربلا اور حضرت امام مسلم کے طریقے کو اپنانے کی زندگی کے اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ جناب محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا بندہ کریمہ بندہ نوازا جو کچھ بھی بیان ہوا، مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی انتظام ہوا، ان سب میں جو کمی ہو، جو کجی ہو، جو نقص ہو، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ بار الہ اس پر جو ثواب مرتب ہوتا ہو، ہم اسے آقائے کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر فرما لے۔ ان سے منتقل ہو کر تمام انبیاء کرام، صحابہ اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین شہید کربلا، آپ کے اعوان و انصار، آپ کے اقربا و احبا کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے جن جن لوگوں نے لنگر کا انتظام کیا، پروگرام کا انتظام کیا، خلاق کائنات ان سب کو اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ جملہ حاضرین کو مولا تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ خلاق کائنات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دے۔ جو رزق کی تنگی سے دو چار ہیں انہیں وسیع سے وسیع تر رزق کا انتظام فرما دے۔ جو جس طرح کی بھی صعوبت میں ہے مولا تو علیم و خبیر ہے، خوب جاننے والا ہے، اس سے انہیں چھٹکارا عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو فضل فرماتا ہے، فضل فرما، تو کرم فرماتا ہے، کرم فرما۔ بار الہ جملہ مومنین کو دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی عطا فرما دے، دنیا و آخرت میں اپنا فضل عطا فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ بار الہ جو لوگ رزق کی تنگی سے دو چار ہیں ان کے لیے وسیع سے وسیع تر رزق کی راہوں کو ہموار فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم مومنین پر اپنا کرم خاص نازل فرما دے کہ ہم دنیا میں جئیں تیرے نبی کے سچے پکے غلام ہو کر، ہم قبر میں جائیں مصطفیٰ کریم کے سچے غلام ہو کر، ہم حشر میں اٹھیں آقائے دو عالم کے غلام ہو کر، ہمیں جنت ملے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے۔ مولا کرم فرما، ہم سب کی زندگی دین والی بنا۔ سبحان ربک و رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا رحمت۔ پبلک گھما دی گا، پوری پبلک دیکھا دی گا، بن کے دیتے